सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। आज मेरे साथ मंसूर अहमद मंसूर, हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट, वो प्रोग्राम में हैं और इनसे हम पूछेंगे कि जो डोज़ियर दिया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उसमें क्या अहम बात है। बिल्कुल पहली दफ़ा पाकिस्तान ने एक्सपोज़ किया भारत को। गिलगित बल्तिस्तान भी ये गए थे, इलेक्शन को इन्होंने करीब से देखा, उस पर भी इनसे बात करेंगे। दूसरा, सदीक साजिद साहब, हमारे सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर, आज वो एक ऐसी हम आपको कहानी सुनाएंगे एक प्रिविलेज कमेटी की, जिसमें एक ऐसा एमएनए उस कमेटी का चेयरमैन है जिसके ऊपर वापडा ने इल्ज़ाम लगाया कि वो बिजली चोर हैं, और वो क्या खूबसूरती से सिस्टम काम करता है। एक सब कमेटी बनवा के ख़ुद उस कमेटी में आके उन ऑफिसर्स को जिन्होंने उनको पकड़ा और उनके ख़िलाफ़ केस पेश किया, उनके ख़िलाफ़ जो जिस अंदाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं, जो तज़हीक आमेज़ लहजा है उनका, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर आप ख़ुद फ़ैसला कीजिएगा कि क्या ये लोग पाकिस्तान में कोई तब्दीली ला सकते हैं या सिर्फ अपने ही एहसासे और अपने ही मामलात को सीधा करेंगे। और फिर करप्शन कैसे पाकिस्तान में ख़त्म होगी अगर आप जो दयानतदार ऑफिसर्स हैं, जो कानून को जिन लोगों ने अपने हाथों में लिया, उनको जो रोकने की कोशिश करते हैं, उनके साथ अगर ये सलूक होगा तो कैसे मामलात आगे चलेंगे। और भी कई इस तरह के वाक़यात जिनका हम गाहे बगाहे आपको जिक्र करते रहें, उसका हवाला भी देंगे कि किस तरह ऑनेस्ट ऑफिसर्स को ये प्रिविलेज कमेटी जो है ये उनको उनसे जिस तरह से मुखातब होती है, जिस तरीके से उनको उठने बैठने का कहा जाता है, उनको निकाल दिया जाता है, क्या मैसेज हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। फिर क्या ऐसे अवान को आप मुक़द्दस, ऐसी कमेटी को आप मुक़द्दस कह सकते हैं। एक बड़ा सवालिया निशान मैं उस पर लगा के आपसे हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो इब्तदा है वो मैं करना चाहता हूँ पिंडी इस्लामाबाद में होने वाले एक एहतजाज की, जिसको पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया। उस पर हमने कोई बात नहीं की। मुतालबात उनके जो मुज़ाहिरीन हैं इस वक्त, वो उन्होंने पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान जो ट्रैफिक का सिलसिला है वो भी एक हद तक मुनक़ते है। अल्टरनेट रूट से लोग आ जा रहे हैं, लेकिन लोगों को परेशानी भी है इससे। मुतालबा उनका ये है कि फ़्रांस के सदर मैक्रोन ने जो खाके नाज़ेबा खाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई, कि वो जो खाके हैं उनको आप सरकारी इमारतों पर उनको आप लगाएं। और ये आज़ादी इज़हार का मामला है जिस पर मुसलमानों ने एहतजाज किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक ख़त तो लिखा, लेकिन ये जो मुज़ाहिरीन हैं इनका मुतालबा ये है कि हमें फ़्रांस से ताल्लुकात ख़त्म कर देने चाहिए, इसलिए कि जो कुछ फ़्रांस ने किया वो किसी इंडिविजुअल का एक्ट नहीं है। माजी में जो कुछ हुआ, किसी ने अगर कुरान जलाने की बात की, किसी ने किसी अखबार में खाके छापे, तो वो इंडिविजुअल एक्ट थे। लेकिन ये एक हुकूमत फ़्रांस का एक्ट है, एक रियासत का एक्ट है, जिसमें जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उन खाकों को लहराया है, इजाज़त दी है, और इससे मुसलमानों की न सिर्फ उनके दिलों को तकलीफ़ पहुंची है, बल्कि एक ऐसा इशू उन्होंने क्रिएट किया है जिस पे कोई भी मुसलमान जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है। बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे कि किसी पे तशद्दुद हो, हम ये नहीं कह रहे कि वायलेंस हो, ये नहीं कह रहे कि किसी की जान ले ली जाए, लेकिन अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुराबें पहनकर मदीने के में जाते हैं, और ये जो एक करने की वजह ये है कि वहाँ पर इतना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम है कि आप वहाँ पर जूते पहन के भी नहीं जाते, तो फिर अगर कोई रियासत, कोई मुल्क अगर उनके हवाले से कोई इस तरह की घटिया हरकत करता है, तो फिर हमने ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुकात रख कर क्या करना है, चाहे जितना भी नुकसान हो सकता है बहुत सारे लोग कह रहे हो कि ये एक बड़ा जज्बाती बयान है, लेकिन मुझे आप ये बात बताएं कि अगर अबाबील जो थे वो इब्राहा के लश्कर पर हमलावर होते हैं और हाथियों की उस फ़ौज को शिकस्त देने में मावन और मददगार साबित होते हैं, तो अगर हमारा नाता रास्ता अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ा हुआ है तो हमें किस चीज़ की परेशानी है। करबला में हुसैन ने तो ये नहीं सोचा कि 60 लोग हैं, 70 लोग हैं, 72 लोग हैं, हज़ारों की फ़ौज थी। जो सच है वो बात कही, जो हक़ है वो बात कही। हमारे कहने का ये मकसद नहीं है कि आप
فرانس پر کی ایمبیسی پر حملہ آور ہو جائیں خدا نخواستہ، یا کسی کو تکلیف پہنچائیں. لیکن یہ تو ہمارے پاس اختیار ہے نا. اگر ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کوئی ریاست اس طرح سوچتی ہے تو کیوں رکھیں ہم اس کے ساتھ کاروبار؟ سارے مسلمانوں کو اس سے علیحدہ ہونا چاہیے. تو یہ جو اس چیز ہم کیوں شائع ہیں اس بات کو کرنے سے، ہمیں کس چیز کی پریشانی ہے؟ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر ایک بڑا سوال آج میرا ہے، یہ ٹو نیشن تھیوری کیا ہے؟ یہ دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پر ہم نے اپنے اس ملک کو حاصل کیا، کہ جہاں پر ہم اپنے اقدار کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، تو پھر وہ تھیوری ختم نہیں ہو گئی. کیا وہ ٹو نیشن تھیوری صرف انڈیا کے حوالے سے ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں؟ بھائی دنیا میں مسلمان بالکل ہمارا الگ کلچر ہے، ہم الگ لوگ ہیں، اور ہم اپنے کلچر اور روایات کے مطابق زندہ رہنا چاہتے ہیں، نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، نہ کوئی ہمیں تکلیف دے. ہم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہیں کہتے، اس لیے کہ اس سے یہ سمجھا جاتا ہے یا ایک اپرچونٹی پیدا ہوتی ہے کہ آپ کے سچے خدا پر بات کی جائے. تو جو اگر ٹو نیشن تھیوری ہے اور یہ ملک مسلمانوں نے حاصل کیا ہے، تو پھر ہمیں چاہے کتنا بھی نقصان ہو، جو لوگ جو ریاستیں ہمارے مذہب کی، ہمارے بزرگوں کی اگر قدر نہیں کرتی، تو ہمیں ان کے ساتھ کیا ضرورت ہے رابطہ رکھنے کی، بات کرنے کی؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ کا کوئی نیبر ہو، میرا آپ سے ایک سوال ہے، اور وہ آپ کے باپ کو یا آپ کی والدہ کو گالی دے، کیا آپ اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے؟ چاہے وہ کتنا ہی امیر ہو، چاہے اس کے ساتھ تعلق میں جتنا بھی فائدہ ہو، آپ نہیں رکھیں گے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اگر کوئی بات ہو تو ہم کیسے اس کو ٹالریٹ کر لیں گے؟ اور پھر ایک آخری بات، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی بہت ساری تقریروں سے میں بھی اختلاف کرتا ہوں. مولا علی کا قول ہے کہ اگر کوئی دیوانہ بھی آپ سے کوئی بات کہے آ کے، تو اس کی بات کو غور سے سن لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے اس میں کوئی پتے کی بات ہو. اس وقت شخصیت ہم ڈسکس نہیں کر رہے، کسی اے بی سی ڈی خادم رضوی کو ڈسکس نہیں کر رہے. جو وہ بات کر رہے ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں. وہ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ آپ کہیں میکرون سے، اس کو پتہ تو چلے، اس تک آواز تو جائے کہ جو اس نے بات کی ہے اس پہ مسلمانوں کے یہ جذبات ہیں. یہ کیا ایکسپیڈینسی ہے اور کیا ہم نے فرانس سے لینا ہے؟ نہ انہوں نے ہمیں ماضی میں نیوکلیئر پروسیسنگ پلانٹ دیا جو بھٹو صاحب کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا، اس سے بیک آؤٹ کر گئے. پھر اس کے بعد اب بھارت کو رافائل جہاز دیا انہوں نے ہماری ایئر فورس کی برتری کو ختم کرنے کے لیے، جو ہمارے دشمنوں کا ساتھی ہے، جو ہمارے یہ کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے. یہ کیا ہم ڈپلومیسی کریں گے؟ اس سے ایک لائن آپ کو کھینچنا پڑے گی. اگر وہ آپ لائن ڈرا نہیں کرتے تو پھر یہ ٹو نیشن تھیوری اور یہ ملک، اس کو حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مسلمانوں کو متحد ہو کر پروٹیسٹ کرنا ہوگا. آپ کو یہ میسج دینا ہوگا ان ریاستوں کو، کیونکہ یہ انڈیویجول نہیں ہے. یہ پرائم منسٹر آف جو ایران کے جو فرانس کے جو صدر ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے. میکرون نے، ایک ریاست نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو گمراہ کن اور جو اس طرح جو ان کی تضحیق کرنے کے لیے جو خاکے ہیں، اس کو بلڈنگوں پر لگانے کی اجازت دیا اور حکم دیا ہے. مسلمان ایسی ریاست سے کیسے تعلق رکھ سکتے ہیں؟ ہم نہیں رکھ سکتے اس سے تعلق. کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ہم ان پر حملہ آور ہونے کی بات نہیں کر رہے. تو یہ اور پھر بے حسی ہے. صدیق ساجد ایک بے حسی ہے. ہم دکھا ہی نہیں رہے. کیا اس میں پریشانی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ سارا پاکستان میں کہتا ہوں یہ کہہ رہا ہے. ہر دل کی یہ آواز ہے کہ جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، ہمیں اس کے ساتھ نہیں جانا، ہمیں اس سے کوئی ناطہ نہیں رکھنا. صدیق جی بالکل، بہت شکریہ سمیع صاحب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ آپ نے جو عوام کے جذبات کی ترجمانی کی ہے آج، اور مجھے تو دکھ اور افسوس ہے کہ ہزاروں لاکھوں افراد لیاقت باغ سے چلے فیض آباد میں وہ نعرے کیا لگا رہے تھے؟ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. اور عشق رسول میں جو ہے وہ اپنی باتیں کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. اور انہوں نے تو کوئی اعلان بھی نہیں کیا کہ ہم نے کسی طرف جانا ہے یا کسی جگہ پہ حملہ آور ہونا ہے. انہوں نے فیض آباد تک آنا تھا، تقاریر ہونی تھی. جو آپ بات کر رہے ہیں احتجاج ریکارڈ کرانا تھا، ان کے اوپر شیلنگ کر دی. میں تو کہتا ہوں یہ پنڈی اور اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے یہ اس کی نااہلی ہے. اور سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومت وقت خاموش ہے، ہمارا وزیر اعظم خاموش ہے، وزیر داخلہ کدھر ہے؟ ان کو تو اس کا ساری صورتحال کا بھی ایک پالیسی ہوتی ہے کہ اس طرح کے یہ کوئی پہلی مرتبہ احتجاج یا ہنگامہ وہ نہیں ہے.
لیکن آپ ان چیزوں کو بات چیت سے حل کرتے ہیں بالکل. اور وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ان کے مطالبات بالکل جائز مطالبات ہیں، فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے، ان سے سفارتی تعلقات جو ہے وہ ختم کیے جائیں، اور فرانسیسی جو مصنوعات کا حکومتی سطح کے اوپر دیکھیں اس کا ایک مقصد ہے یہ سب کچھ کرنے کا کہ تاکہ ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ یہ نہ کریں. منصور مجھے یہ بات بتائیے کہ کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ پرائم منسٹر خود یہ اعلان کرتے کہ بھائی یہ اس میں ہم نفع نقصان نہیں دیکھیں گے، یہ آپ ہمارے پیغمبر کے حوالے سے جو بات کرے گا تو ہمیں اس سے کتنا بھی وہ ہمیں منافع دے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے سارے قرضے بھی اگر اتارنے کی فرانس بات کرے اور اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے معمولی سی بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں نہیں چاہیے یہ پیسہ، ہمیں نہیں چاہیے یہ منافع. منصور سمیر صاحب بالکل آپ نے جو ابتدائیہ اس سارے معاملے پر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے دریا کو کوزے میں بند کیا ہے. صرف سوالات ہی نہیں اٹھائے، آپ نے وہ عمل بھی بتا دیا ہے جو ہماری ریاست کو کرنا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے، وہ راستہ بتا دیا ہے. اور بالکل اس سے دو رائے ہے ہی نہیں، یہ انڈیویجول ایکٹ نہیں ہے، یہ فرانس کی ریاست کا عمل ہے اور اس کا جواب بھی پاکستان کی ریاست کو دینا چاہیے کیونکہ یہ انڈیویجول ایکٹ نہیں ہے. اور ریاست جب جواب دیتی ہے تو آپ نے تو بالکل صاف بتا دیا، کسی کے پاس اس سے زیادہ پوائنٹ ہیں تو وہ لے آئے کہ ہمیں فرانس سے کیا لینا ہے، اور خاص کر اس معاملے میں لینا بھی ہے تو نہیں لینا، اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو بالکل یہ صورتحال ہے اور یہ سارے پاکستان کی آواز ہے، آپ اس کو دبا نہیں سکتے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. اور یہ اس کو جیسے صدیق ساجد نے کہا تحمل سے، اس کو تو پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت بنائے ساری بات کو، اور 22 کروڑ لوگوں کے ملک کے لیڈر کی حیثیت سے 1.5 ارب 2 ارب مسلمانوں کا مقدمہ پیش کریں پوری دنیا میں، طیب اردوان بنے اور کہیں کہ جناب نہیں چاہیے کوئی فائدہ، ہم کوئی لڑنے والے قوم نہیں ہیں. سر ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں، مدینہ کے ماننے والے ہیں ہم، تو ان کی نام پہ گستاخی ہوتی ہے، یہ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت ہوتی ہے، اور ہمارا وزیر اعظم اس طرح خاموش بیٹھا رہے. ہمیں افسوس ہوتا ہے، دکھ اور افسوس ہوتا ہے. اور آپ کنٹینر لگا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پھر آپ نے دیکھیں کر کیا دیا ہے. ایک تو فرانس کی حکومت کے ساتھ احتجاج جس سطح پہ کرنا چاہیے تھا، کیا قراردادیں پاس کر دینا کافی ہے سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں. اور دوسرا اگر وہ احتجاج کر رہے ہیں سمیع صاحب، یہ دیکھیے جو زندگی عجیزن کر دی ہے لوگوں کی کس طرح. پارلیمنٹ یہ صدیق ساجد، یہ پارلیمنٹ کیا احتجاج کرے گی، کیا قرارداد پاس کرے گی؟ ابھی آپ کے پاس جو سٹوری ہے میں اسی پر جانا چاہتا ہوں، اور یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ موقف ہمارا کمزور کیوں ہے، پارلیمنٹ ہماری اس حوالے سے کمزور کیوں ہے، حکومت ہماری اس حوالے سے ڈیسائسو ایکشن کیوں نہیں لے سکتی. جب اس طرح کے کرپٹ لوگ اس نظام کا حصہ ہوں گے، اس نظام کو چلائیں گے، تو پھر کہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آواز اٹھے گی؟ کہاں سے آپ حق اور سچ کی بات کریں گے؟ نہیں ہو سکتا. یہ رانا قاسم نون صاحب کی سٹوری ہے، پریولیج کمیٹی کے وہ چیئرمین ہیں، ملتان کے علاقے سے وہ MNA ہیں. بجلی چوری PTI سے ان کا تعلق ہے، ویسے حکومتی پارٹی سے تعلق ہے، ماضی میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو وہ پیپلز پارٹی میں بھی تھے. تو بہت سارے ایک ایسی بریڈ ہے جو جس پارٹی نے حکومت میں آنا ہو اس کو وہ جوائن کر لیتے ہیں. بجلی مبینہ طور پر یہ پکڑے گئے بجلی چوری کرتے ہوئے، وابڈا نے ان کو پکڑ لیا، آفیسرز نے، وہ مقدمہ بھی ہمارے پاس ہے، اور وہ پوری اس کی میں چاہوں گا کہ ہمارے پروڈیوسر صاحب جس وقت ابھی صدیق ساجد صاحب اس کی تفصیل بیان کریں گے تو وہ سارا جو ریکارڈ ہے اس کو بھی آپ چلائیں. جب جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے بجلی چوری کی ہے، وہ ان آفیسرز کو بلا کر کس طریقے سے ان کو ذلیل کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کی تضحیق کرتے ہیں. فیصلہ پھر آپ خود کر لیجئے گا کہ اس ایوان کو اور اس کمیٹی کو مقدس کہنا چاہیے یا نہیں. صدیق ساجد صاحب پلیز ذرا اس کی کیس کی پوری تفصیل بیان کیجئے. جی بالکل. سمیع صاحب، یہ ڈیرہ ہے رانا محمد قاسم نون جو کہ MNA ہے تحریک انصاف کے شجاع آباد میں، سکندرآباد سب ڈویژن میں یہ آتا ہے. 23 فروری 2019 کو دن 12 بجے دوپہر سے لے کر 1 بجے کے دوران، یہ میں ساری ڈاکومنٹڈ آپ سے باتیں کر رہا ہوں، ہمارے پاس اس کے تمام شواہد، اور یہ اگر اسکرین پر چل بھی رہی ہے، سرکاری رپورٹ ہے جو کہ وزارت پانی و بجلی کی اور میپکو کی رپورٹ ہے. ان کے 3 لوگ جاتے ہیں، چیکنگ ٹیم ہے، محمد مبشر لائن سپریڈنٹ ہے، محمد قمر ہے اسسٹنٹ لائن مین ہے، محمد خالد ہے ڈرائیور ہے. اور ہو کیا رہا ہے، موڈ آف تھیفٹ انہوں نے بتایا کہ ان کے ڈیرے سے ہو رہا ہے کہ ڈائریکٹ سپلائی
پول سے لی جا رہی ہے، پول سے لی جا رہی ہے۔ اچھا ان کے جو ڈیرے کا کنیکشن تھا سمیع صاحب وہ ان کے اپنے نام پہ ہے، وہ بھی ڈاکومنٹ کا حصہ ہے، وہ پرماننٹلی جو مستقل طور پر اس کو 2018 میں منقطع کر دیا گیا تھا تاکہ وہ بجلی وہاں سے نہ لے سکے، اور اسی وجہ سے اوپر کہ وہاں پہ شکایات تھی۔ انہوں نے کیا کیا، تو جب وہاں پہ ٹیم پہنچی ہے تو دیکھا کہ یہ کیبل کے ذریعے ڈائریکٹ سپلائی جو ہے وہ لے رہے ہیں، اور ڈیرے کے لیے بھی اور خاص طور پر پھر جو ایگریکلچر واٹر پمپ ہے اس کے لیے بھی۔ اس کے اوپر وہاں پہ انہوں نے جو یہ میں آپ کو بتا دوں ایک پرچہ درج کیا، ان کو پکڑ لیا بیسیکلی۔ ایس ڈی او سکندرآباد سب ڈویژن نے ایک بیجا پولیس اسٹیشن کو، صدر شجاع آباد کو رجسٹریشن ایف آئی آر، اس کا نمبر شمبر سارا یہاں پہ وہ ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی 7388 یونٹ جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہوئے، اور ان کو 1,20,558 کا بل جو ہے وہ ڈالا گیا۔ اب یہ یہاں پہ دیکھیے چوری اور پھر سینہ زوری اور چور کی داڑھی میں تنکا تسلیم کا۔ اچھا یہ دیکھیے اس کی قسطیں کراتے ہیں، اتنا غریب آدمی ہے، ایم این اے ہے، اور اس کے جو باقی الزامات ہیں بعد کی بات ہے۔ 34,000 روپیہ سمیع صاحب یہ ادا کرتے ہیں، کس تاریخ کو؟ 7 تاریخ کو 2020 جولائی میں وہاں پہ 34,000 روپیہ ادا کرتے ہیں، باقی کہتے ہیں جی میں انسٹالمنٹ میں دوں گا، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ بس میں ایک بات کروں گا، وہ یہ سمیع صاحب کہ خود چیئرمین استحقاق کمیٹی کے، استحقاق کمیٹی کا کام ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پارلیمنٹ کا کوئی بزنس متاثر ہو رہا ہے نا سمیع صاحب، اس سے متعلق اگر آپ کو کوئی رکاوٹ ہے نا تو آپ پھر اپنی استحقاق استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے سب کمیٹی بنائی اس اپنے ذاتی معاملے کے اوپر۔ جنید انوار چودھری مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں، اس میں محسن شاہ نواز رانجھا بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو شگفتہ جمانی پیپلز پارٹی کی ہیں وہ بھی شامل ہیں، سارے ہم نوالا ہم پیالہ ہو گئے، اور پھر ان افسروں کو بلا کر جس طرح کیا گیا، سب کمیٹی بنائی، سب کمیٹی بنا کے جو چیئرمین خود ہیں وہ سب کمیٹی کے ممبر بن گئے، یعنی کہ سب کمیٹی کا جو چیئرمین یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے رانا قاسم نون صاحب نے ایک سب کمیٹی بنائی اور خود اس کے ممبر بن گئے اور اپنا ہی کیس وہاں پہ بلا لیا۔ اب میں آپ کو دیکھیں باقی جو ممبران ہیں میں ان کے بارے میں کوئی ابھی وہ بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ جو ساری گفتگو اور یہ جو ساری ہیں یہ کی ہے رانا قاسم نون نے، اور ان کو یہی بتایا گیا ہوگا اپنے کولیگز کو کہ جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اب ذرا میں آپ کو ان کی گفتگو جس میں نے کہا کہ وہ پریولیج کمیٹی کی سب کمیٹی کے سامنے ان آفیسرز کو بلا کے جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں، جس انداز میں کرتے ہیں، ذرا آپ کو اندازہ ہو، اور میڈیا سے کس قدر نفرت ہے ان کو وہ بھی اسی گفتگو میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میڈیا سے کیوں نفرت ہے؟ کیونکہ وہ آئینہ ہے ہمارے پاس، اب جس جانور کی طرح کا چہرہ ہے اس آئینہ میں اس کو وہی چہرہ نظر آتا ہے تو وہ اس کو ہمارا قصور سمجھتا ہے، اپنا وہ کہتا ہے میرا چہرہ تو بڑا صاف ہے۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں ان سے، کتنی تضحیک آمیز کہ جہاں جاتے ہیں اپنی یاد چھوڑ جاتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں۔ ذرا یہ گفتگو سنیے کہ یا یہ کسی پریولیج کمیٹی کی سب کمیٹی کے لائق ہے یہ گفتگو؟ سنیے ذرا، آپ یہ سن لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یادگار چھوڑ جاتے ہیں، اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ فلاں ایم این اے کے خلاف، عامر ڈوگر صاحب کے خلاف بھی، فلاں ڈاکٹر کے خلاف بھی، یعنی یہ وہ آفیسرز ہیں جو اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ کوئی پارلیمنٹیرین ہے اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے خلاف پرچہ کرتے ہیں۔ یہ اس پہ تکلیف ہے رانا قاسم نون صاحب کو، یہ گفتگو میں فرما رہے ہیں۔ اب ذرا سنیے کہ فرنزک کروائیں، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اخباروں کو فون کرتے ہیں، یہ الزام ہے۔ سنیے ذرا، یہ بھی آپ نے سنی، فرنزک آڈٹ کروائیں، یہ اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں کہ جناب یہ بندہ چوری میں پکڑا گیا، تو کیا بتانا یہ غلط ہے، یہ جرم ہے، جو چوری کرنا وہ جرم ہے، اس کی روک تھام کرنا جرم نہیں ہے۔ اچھا اب پھر میں ایک اور گفتگو ان کی سنواتا ہوں۔ آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، جب کسی ایسے فورم پہ ہوں تو کوئی ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ میں دعویٰ کرتا ہوں۔ بھائی آپ کون ہیں دعویٰ کرنے والے؟ آپ کے اوپر تو چوری کا الزام ہے، آپ تو خود بجلی چور ہیں، یہ الزام ہے آپ پر۔ ذرا سنا دیجئے یہ بات بھی۔ اب یہ دیکھیں کوئی ثبوت نہیں ہے، جہاں جاتا ہے جائیداد بناتا ہے، شادی کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اور میرا دعویٰ سعید صدیق ساجد صاحب میں تو شرم سے پانی ہو گیا۔ یہ دیکھیے جو آپ نے بات کی نا، ثبوت اس کا تو دعویٰ ہے نا، جنہوں نے پکڑا ہے ان کے پاس ثبوت ہے، اوپر تک بات گئی ہے۔ طاہر احمد خان اس وقت چیف ایگزیکٹو تھے میپکو کے، ان تک یہ بات گئی، ان کو بھی انہوں نے نامزد کیا ہوا تھا۔ اچھا وہ لفظ کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں جی نیپرا کے جو رولز تھے، جو ڈائریکشن تھی، اس کے مطابق ہم نے یہ کارروائی کی، تمام ایس او پی کو فائنل جو ہے وہ ہم نے فالو کیا،
اور فارمیلٹیز پوری کی، اور انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی نیت نہیں تھی کہ ہم ان MNA صاحب کا جو ہے وہ کوئی اس قسم کا کارروائی کریں، لیکن جب ہم نے وہاں پہ دیکھا جا کے تو وہاں پہ پتہ چلا کہ بجلی چوری ہو رہی ہے، اور یہ ان کے تحریری جواب میں ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے، تو دعویٰ کر رہے ہیں نا، وہ تو دعویٰ نہیں کر رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں یہ شواہد ہیں، تصاویر ہیں، ان کے پاس ویڈیوز تک جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو پھر بات تو وہی ہے نا کہ اب یہ خود پکڑے گئے ہیں، اور اس کے بعد اب یہ دباؤ یہ ڈال رہے ہیں کہ FIR کو خارج کیا جائے، اور ان جو افسران تھے میپکو کا جو چیف، اب تو وہاں پہ نیا چیف آ گیا ہے، تو انہوں نے پوری کوشش کی، بہت سے بندے انہوں نے وہاں سے ہٹوا بھی دیے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ان کا جو ڈیرا ہے جی اچھا پھر بعد میں اسی کمیٹی میں انہوں نے سمیع صاحب کہا کہ وہ تو میرا جو ڈیرا ہے وہ تو پہلے ہوتا تھا، پھر میں نے بیچ دیا۔ بھائی آپ کے نام پہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ڈاکومنٹ میں کہ رانا محمد قاسم آپ کے نام پہ آپ نے بیچ دیا، تو پھر آپ اس کی جو ملکیت ہے وہ کسی اور کا نام کریں۔ وہ کہتا ہے نہیں جی وہ نام میں ہو بھی جائے تو بل پھر بھی پرانے بندے کا نام پہ آتا ہے۔ یہ ایک عجیب منطق انہوں نے، تو پھر یہ نہیں، یہ آپ نے عجیب بات کہی ہے اپنا صدیق ساجد صاحب، قسطیں کروائی، سب کچھ کیا، اور ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ ہاں قسطیں کروائی ہوئی ہیں، یہ ڈاکومنٹ ہے سر، یہ تو کوئی ایسی ہے، اور ادا کیے ہوئے پیسے کہ 1,20,000 میں سے 34,000 کی قسط کروائی، اور ان کے نام پہ قسط ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے پاس۔ اور پھر یہ ایک بندہ نہیں ہے سر، 10 سے 12 بندے جنہوں نے یہ کارروائی کی، اوپر تک جو ہے سب کو پتا تھا، اور سب اپنی بات پہ قائم ہیں۔ سرکار کے ڈاکومنٹ یہ میرے پاس اگر آگے ہیں تو ہر بندے کے پاس گئے۔ صدیق ساجد ہمارے ساتھ ہی رہیے، احمد منصور ہیں۔ ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ، جب واپس آتے ہیں تو یہ پریویلیج کمیٹی کے چیئرمین رانا قاسم نون جو بجلی چوری کرتے ہوئے جس وابڈا نے جن کو پکڑا، ان آفیسرز کو اپنی پریویلیج کمیٹی کی ایک سب کمیٹی بنا کر جس انداز میں ان کی تضحیق کر رہے ہیں، جس انداز میں ان کو ڈرا دھمکا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان، یہ پاکستان کے پارلیمانی نظام پر سوالیہ نشان۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمان تقدس ہے، یہ کمیٹیاں تقدس ہیں، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی کیا ان کا اب بھی یہی ایمان ہے؟ گفتگو جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، صدیق ساجد میرے ساتھ ہیں، احمد منصور ہمارے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی سیاست پر بھی بات کی۔ بریک پر جانے سے پہلے رانا قاسم نون جو پریویلیج کمیٹی کے چیئرمین ہے، PTI سے ان کا تعلق ہے، جب بجلی چوری کرتے ہوئے خود پکڑے گئے تو اپنا ہی استحقاق مجروح ہونے کا دعویٰ کر کے ایک سب کمیٹی بنا کے وابڈا کے ان آفیسرز کو جنہوں نے اس چوری پر ان کے خلاف پرچہ کیا تھا، پرچہ دیا تھا، ڈرانے دھمکانے کی کوششوں میں مصروف۔ ہم نے آپ کو ویڈیوز بھی ان کی پیش کی۔ احمد منصور، تقدس، مقدس، اور یہ سیاست رہے گی یہ پاکستان میں، اور یہ کمیٹیاں، پارلیمنٹ، یہ اب کہہ سکتے ہیں آپ انہیں مقدس؟ سمیع صاحب جو تفصیلات ابھی صدیق ساجد صاحب نے آشکار کی ہیں، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر قومی اسمبلی کا براہ راست یہ معاملہ بن گیا ہے۔ یہ پارلیمان کی جو ایک اہم فورم کی سربراہی رانا قاسم نون کے حوالے کی گئی ہے، اس کو انہوں نے اس پر حملہ کیا ہے، وہ حملہ آور ہوئے ہیں اس کے تقدس پہ، اور اس میں کوئی اور تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے ذاتی معاملے میں ایک سب کمیٹی بنا کے خود اس کے سربراہ بن گئے، اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ممبر بن گئے، اس کے ممبر بیٹھ گئے، اور سوال آپ نے دیکھا سارے خود ہی کر رہے ہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ ابھی ان کو فوراً اس جو ایک اہم فورم ہے اس سے ہٹایا جائے، ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے جو پارلیمان کا تقدس ہے اس کو مجروح کرنے کے لیے اپنے جو اختیار کو استعمال کیا ہے، جو اختیار ان کو دیا گیا تھا اس پارلیمان کا تقدس برقرار رکھنے کے لیے، پریویلیج کمیٹی کے وہ چیئرمین ہیں، تو یہ بہت ہی سنگین اور اچھا اہم اب معاملہ یہ ہے۔ ایک چیز صرف سر ایڈ کر دوں، اب یہ آپ یہ کام اور دیکھیے، چوری تو کر ہی رہے تھے، اب یہ بھی ڈاکومنٹڈ بات ہے۔ 25 kV کا ایک ٹرانسفارمر ان کے ڈیرے سے برآمد ہوتا ہے، سیمنز کمپنی ہے کوئی، میک بھی اس کا بتایا ہوا ہے، اور وداؤٹ نیم پلیٹ سمیع صاحب، وہ اس کو خود انہوں نے خریدا، کہاں سے لیا، کس کی پتہ نہیں چوری کروایا ہو کہیں سے، اس کی پلیٹ وہ وہاں پلیٹ اتروا دی، اور وہ بھی وہاں سے برآمد ہوا، یعنی کہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ۔ سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی بجلی چوری کر سکتا ہے تو ٹرانسفارمر بھی چوری کر سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ اگر جی بجلی چوری کی تو ٹرانسفارمر خریدا ہوگا۔ بھائی جان کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں کچھ نہیں کہتا، لیکن یہ امکان تو موجود ہے نا۔ اچھا ہم نے یہ سٹوری کیوں کی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج جو سارا معاملہ ہے، اہم جو ایشوز ہیں، جیسے میں نے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے بات کہی،
نازیبہ خاکوں کے حوالے سے ہمارے ریئیکشن کی بات کہی، تو یہ پارلیمنٹ جس میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو نہ صرف چوری کرتے ہیں، سینہ زوری بھی کرتے ہیں، اور بعد میں ان دیانتدار آفیسرز کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، ان کا ایمان تو دولت ہوگی، ان کا ایمان تو پیسہ ہوگا. ایسی پارلیمنٹ کا ایمان تو اس دنیا میں حکمرانی حاصل کرنا اور مغرب کے سامنے ان کا منظور نظر بننا، یہ منظور نظر ایک خاص ٹرم ہے. یہ اگر آپ ترکی کے ڈرامے دیکھتے ہیں نا تو بادشاہ کی جو کنیز خصوصی طور پر اچھے کمرے میں رہتی ہے اس کو منظور نظر کہا جاتا ہے. تو یہ سب منظور نظر بننے کے جو خواہش مند ہیں یہ کیا بات کریں گے، یہ کیا اسلام کے تقدس اور عظمت کی بات کریں گے. یہ وجہ ہے کہ کوئی اسٹرانگ رسپانس نظر نہیں آ رہا. پھر یہ بلیک میل بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے قومی اسمبلی میں کتنے تعداد ہے ممبرز کی پی ٹی آئی کی، پھر یہ ڈراتے دھمکاتے بھی ہیں حکومتوں کو. تو یہ سٹوری بنیادی طور پر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ خدا کے لیے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور ایسے بندوں کو چنیں جو آپ کے مذہب، آپ کی اقدار، آپ کے حق کے حوالے سے لڑائی لڑ سکیں. جی آپ صدیق کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ایک چیز صرف اس میں ایڈ کروں گا. یہ دیکھیے آپ نے بڑی زبردست بات کی اور یہی اس سے تقدس ان کا اندازہ لگا لیں. جو اس کے ممبرز ہیں وہ اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے نا، ویسے تو اپوزیشن گورنمنٹ کی کلاس لیتی ہے لیکن جب یہ وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ تو سارے ایک ہو گئے، رانا قاسم کی حمایت میں ایک ہو گئے اور ان کے افسران کی کلاس لینا شروع کر دی. تو مجھے ایک بات بتائیے، وہ جو جن کو آپ نے بلایا ہے، جن کی آپ تذلیل کر رہے ہیں، ان کو پھر انصاف کون دے گا؟ آپ تو سارے کے سارے اس کے خلاف ہو. حالانکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جنید صاحب اور شگفتہ جمانی، جنید انور بہت ایک زبردست آدمی ہیں اور بڑے یعنی دل میں درد رکھنے والے وہ ہیں اپنے علاقے میں، حلقے میں، اور زبردست آدمی ہیں. مجھے یقین ہے کہ انہوں نے، رانا قاسم صاحب نے یہ کہا ہوگا کہ بس میری تو جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا، میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، کوئی کہانی بیان کی ہوگی. اب کیونکہ جنید صاحب ہیں نہیں، لیکن بہرحال آپ کی میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ان کو وہاں پر بھی آواز اٹھانی چاہیے تھی. یہ جو ایک ناانصافی ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، یہی قاسم نون صاحب ہے نا جنہوں نے سندھ میں وہ سکھر یا میونسپل کارپوریشن کے جو آفیسر تھے ان کو کہا کہ آپ اٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، باہر چلے جائیں. حالانکہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہ جو ایک پیپلز پارٹی کے ایم این اے تھے، انہوں نے کوئی باتیں ماننے سے انکار کیا ہوگا، قانون کے مطابق کام کیا ہوگا. وہ بھی ہم نے سٹوری کی تھی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ وجہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں تپڑ نہیں ہے بھائی. یہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے اس ملک میں اسلام کا بول بالا ہو یا جو ہماری گمشدہ عظمت ہے اس کو ہم حاصل کر سکیں. یہ تو صرف پیسہ بنانے کے لیے اور حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں. اور جب تک ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے رہیں گے، دیکھیں گلگت بلتستان میں بات کرتا ہوں بھی احمد منصور سے، اور اس ڈوزیئر پہ بھی بات کرنی ہے. گلگت بلتستان میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، 7 انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں، 6 ان میں سے وہ ہیں جن کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا، الیکٹیبلز کو ٹکٹ دے دیے. ووٹرز نے یہ کہا، پی ٹی آئی کے ہمدردوں نے وہاں پر یہ سوچا اور فیصلہ کیا کہ نہیں مانتے ہم یہ فیصلے کہ آپ الیکٹیبلز کو دے رہے ہیں ٹکٹ. ہم اپنے نظریاتی دوستوں ساتھیوں کو جنہوں نے کوشش کی، سٹرگل کی، ان کو ووٹ دیں گے اور ان کو جتوایا. یہ ہے سبق پورے پاکستان کے لیے، پنجاب کے لیے اور سندھ میں پیپلز پارٹی کے ورکرز کے لیے بھی، کہ یہ جو عذاب مسلط ہے ایک ان کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے، یہ جو وصیت کی حکمرانی ان پر قائم ہے، پتہ نہیں وہ اصلی بھی تھی یا نقلی تھی، اس سے بچنے کے لیے یہ جو پارٹیز جن کو ٹکٹ دے دیتی ہیں بڑے بڑے مگرمچھوں کو، مت آپ انہیں ووٹ دیں. اپنے اندر سے اپنے نظریاتی لوگوں کو سلیکٹ کر کے ان کو ووٹ دیں اور جتوائیں اور ان کو ایک میسج دیں کہ بھائی اب یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے، اب ایک تبدیلی والا پاکستان ہے. احمد منصور، اس پر گلگت بلتستان میں آپ موجود تھے، بڑے سٹارٹلنگ رزلٹس آئے ہیں وہاں پر. تحریک انصاف جیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. فوج کے خلاف بیانیہ ٹھوس ہو گیا، زیرو ہو گئی. مریم نواز اور مسلم لیگ نون پی ڈی ایم میں ختم ہو گیا ان کا اثر. بلیک میلنگ کی سیاست کو برباد کر دیا گلگت بلتستان کے لوگوں نے. لیکن یہ جو میسج ہے پارٹیز کو کہ آپ صحیح امیدواروں کو چنیں، نظریاتی لوگوں کو چنیں، حقداروں کو ووٹ دیں گے، آپ کے مسلط کردہ فیصلوں کو نہیں مانیں گے، یہ تو بڑی ایک زبردست فیلنگ ہے. بالکل سمیع صاحب، الیکشن سے پہلے ہم پروگرام میں بات کی تھی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ وہی ہوا ہے جو ہم نے اس وقت اسیسمنٹ تھی. ان کا یہ الیکشن نہیں تھا، وہ پٹے ہیں، ان کی جو کارکردگی ہے وہ اس کا رزلٹ سامنے آیا ہے. کوئی اس میں وہاں پہ دھاندلی اور اس کی آپ بات اب نہیں کر سکتے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی کہ عوام نے وہاں پہ کیا میسج دیا ہے، یہ آزاد امیدواروں کو الیکشن میں کامیابی دلا کر. جی بی ایل اے 10 میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. وہاں پہ راجہ سلطان مقبون ہے، پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے انہوں نے جان جوکھوں سے اپنا زور لگایا
उन्होंने वहाँ पे बताया कि इस हलके की ये ग्राउंड रियलिटी है, यहाँ पे माजी के ये रिजल्ट्स रहे हैं, हम यहाँ पे पीटीआई के लोग हैं, अब किसी और पार्टी का बंदा ला के एक इलेक्टेबल को उसको टिकट दे रहे हैं, नहीं माने, उसको टिकट नहीं दिया। उन्होंने अपने कज़न को वहाँ पे खड़ा किया, एक बड़े भारी मार्जिन से वो जीते। आज़ाद हैसियत में टिकट उन्होंने अप्लाई किया पीटीआई से, उन्होंने इलेक्टेबल्स को जैसे आपने भी बताया उनको टिकट दे दिया, इनको नहीं दिया, लेकिन रिजल्ट क्या निकला, अवाम ने उसे ही मुंतखब किया जिसका वहां पे असर था। और जीतने के बाद समी साहब आज के दिन में वहां पे उनका जो जश्न मनाने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं एक आजाद उम्मीदवार के लिए, वो पीपल्स पार्टी का जो एहतजाज चल रहा है या दीगर जमातों का उनसे ज्यादा है। तो यानी उनकी वहां पे से है। आप अब ये नहीं कह सकते कि आजाद उम्मीदवारों पे किसी का हाथ था और वो जीत गए। आज उनका जश्न मनाने के लिए भी आज ज्यादा लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के एहतजाज। जनाब सदीक साहब, सर ये सीधा सीधा सियासी जमातों के ऊपर है अदम एतमाद। आप अपने तकरीबन हर प्रोग्राम में मरूसी सियासत का रोना रोते हैं, ये उसका नतीजा आज हमने ये देखा कि अवाम का अदम एतमाद इन सियासी जमातों के ऊपर हो गया कि जिस तरह टिकटों की बंदर बांट आप करते हैं, मैं सारी जमातों की बात कर रहा हूँ, तो उसमें फिर इसी तरह के नताए जाते हैं कि अब देखिए दूसरी बड़ी जो पॉलिटिकल जमात बनकर उभरी है वो आज़ाद जो उम्मीदवार हैं वो बनकर उभरे हैं। कौमी असम्बली के भी जब इंतखाबात हुए थे या पंजाब असम्बली में भी कितने ही लोग जो थे वो आज़ाद उम्मीदवार की सीएसआई, बाद में चलो वो पीटीआई में शामिल हो भी जाते हैं। ये हमारी सियासी जमातों को सोचना होगा, मरूसियत से भी निकलना होगा, और फिर ये जो पार्टियों के अंदर एक डिक्टेटरिज्म है, आमरीत है, इसको ख़त्म करना होगा कि ये आप चीज़ें जब ख़त्म। अब ये देखिए एक छोटी सी मिसाल है, छोटी तो नहीं बड़ी मिसाल है, मरियम नवाज साहबा, कौन सा ऐसा प्लेटफार्म है, कौन सा प्लेटफार्म है जिसने उनको ये इख्तियार दिया कि वो कायम मुकाम सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली? क्या उनकी जनरल कौंसिल ने उनको सदर बनाया? क्या उनकी सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने बनाया? क्या एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उनको मुंतखब किया? नहीं, वो अपने तौर पे सबको जलसे कर रही है। वो बेचारा सीनियर नायब सदर वो कोने पे खड़ा हुआ है, सेक्रेटरी जनरल कोने पे खड़ा हुआ है, सिंपल नायब सदर हैं वो, लेकिन पूरी पार्टी को कंट्रोल करके चल रही है। लेगेसी है, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेगेसी है जी नवाज शरीफ की बेटी है, तो नवाज शरीफ की क्या बेटी है, तो बाकी जो लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उनसे ज्यादा मतबा जेल पे गए हैं। साजिद साहब और अहमद मंसूर साहब बड़े इस वक्त जज्बात, बिल्कुल बगैर ब्रेक लगाए बात करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, पेट लगा हुआ है, साथ इश्तिहार भी आने होते हैं, ब्रेक का वक्त है, इसके बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी अवामी हमारे जो रद्द अमल हैं, और लोग अब वो नहीं रहे जो पहले थे, लोग स्मार्ट होते जा रहे हैं, अपने हकूक़ को समझ रहे हैं, और गिलगित बल्तिस्तान से जो मैसेज है वो लीडरशिप के लिए भी है, और फ़ौज मुखालिफ जो बयानिया है उसको भी मुस्तरद किया। ठुस हो गए इसमें नवाज़ शरीफ साहब और उनकी सपुत्री मरियम नवाज़ उर्फ हलीमा सुल्तान साहबा। भाई उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, मैं खुदा ना खास्ता कोई तज़हीक के लिए ये बात नहीं कह रहा था, लेकिन उनकी तस्वीर देखें बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहनती। मैं तो कहता हूँ अच्छा है उन्होंने मैडोना के कपड़े नहीं पहने, कम अज़ कम हलीमा सुल्तान जो है सल्तनत उस्मानिया जिसने बनाई उसकी माँ थी, तो एक अच्छी उन्होंने वो बात की है। अब ज़रा क्योंकि वक्त कम है, अहमद मंसूर मैं आपकी तरफ आऊँगा। पहले सबसे पहले तो वो जो डॉसियर दिया पाकिस्तान ने, आज भी वजारत ख़ारजा में अहम सफ़ीरों को दिया गया, भारत जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस है और जो कर रहा है वो इस तरह आज तक माजी में किसी पाकिस्तानी हुकूमत ने एविडेंस के साथ उसको एक्सपोज नहीं किया। बहुत लंबा वो डॉसियर है, लेकिन मैं दो तीन चीज़ें आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक तो वो किस तरह पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी करवाना चाहते हैं और यहाँ पर हर चीज़ को जो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, कत्ल तक करवाना चाहते हैं। एक रॉ के हैंडलर से उनकी एक गुफ्तगू ऑडियो जिसमें वो लाहौर की किसी शख्सियत के कत्ल की बात कर रहे हैं, ज़रा सुनिए। ये अभी आपने गुफ्तगू सुनी भारतीय ऑफिसर्स की, रॉ के हैंडलर से गुफ्तगू आपने सुनी कि क्या किस तरीके से वो पाकिस्तान में एक लाहौर की किसी शख्सियत को निशाना बना के क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान में। मकसद क्या है कि यहाँ पर लोग आपस में लड़ें, खाना जंगी हो, और फिर इल्ज़ाम पाकिस्तान की फ़ौज पर आए कि जनाब इन्होंने ये काम करवा दिया। ये आप देखें क्या वारदात है। अच्छा, फिर एक और मैं कन्वर्सेशन आपको सुनवाना चाहता हूँ, ये है डॉक्टर अल्लाह नज़र के साथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मिसिंग पर्सन और दूसरे मामलात के हवाले से। फिर अहमद मंसूर से तज्जिया लेते हैं, सुनिए ज़रा ये गुफ्तगू। अहमद मंसूर, इससे बड़ा एविडेंस क्या होगा? समी साहब, ये शाह महमूद कुरैशी साहब और DGI SPR जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस
کے ذریعے ڈوزیر کی تفصیلات پیش کر رہے تھے، میں بھی وہاں موجود تھا، اور ایک فیلنگ جو اس وقت آئی، اتنے یہ ہوش ربا انکشافات ہیں اور ثبوتوں کے ساتھ ہیں کہ 71 کی جو جنگ تھی، جو 71 میں جو کچھ ہوا، اس سے زیادہ تیاری کے ساتھ بھارت پاکستان پر حملہ آور ہو چکا ہے. یہ ایک فیلنگ آئی، اور قابل اطمینان چیز یہ تھی کہ اس دفعہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں نہ صرف تمام عزائم سے واقف ہیں، بلکہ وہ سارے چیزیں، وہ ثبوت اس طرح اکٹھے کیے ہیں کہ اب عالمی برادری کے سامنے پیش کرنے کی نوبت آ گئی کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا، اس کے بعد ہم دنیا کے سامنے کیس لے کے جاتے، ہم پہلے لے گئے ہیں. اور آپ نے یہ کچھ آڈیو کلپس سنائے ہیں، وائس نوٹ ہیں بیسیکلی، اس کے علاوہ بھی اس میں بہت کچھ دیا، اور ساتھ یہ بھی یہاں تک بھی آپ اس پہ بھی کمنٹ کریں کہ ایل او سی پر بھی، کہ وہاں پر بھی وہ ڈیوائسز ایکسپلوسیو، اور تاکہ راستے جو ہیں پاکستان کی فوج کے، یہ تو بہت پینیٹریشن کر کے وہ پلاننگ کر رہے ہیں، کنسپریسی کر رہے ہیں. احمد منصور سمیع صاحب، یہ کئی طرفہ ہے، بلکہ اس کو آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے آپ ویسٹ سے شروع ہو جائیں، بلوچستان، سندھ، لائن آف کنٹرول کی آپ نے بات کی، وہاں بھی گلگت بلتستان بھی، اور پاکستان کے جو تمام میٹروپولیٹن شہر ہیں ان کو دوبارہ دہشت گردی کا نشانہ بنانے کے لیے جو انہوں نے پیسہ دیا ہے، جو ٹرانزیکشنز جو پیش کی، ان کے ثبوت جو ہوئے ہیں، جو را کی طرف سے دی گئی ہیں دہشت گرد تنظیموں کو، اور سب سے بڑی بات کہ نیکسس اب بنایا گیا ہے پاکستان میں، تمام دہشت گرد تنظیمیں چھوٹی بڑی ان کو ایک کیا گیا ہے، یکجا کیا گیا ہے، تاکہ وہ مل کے ایک زیادہ مضبوط طریقے سے حملہ آور ہوں. پھر پاکستان میں جو علماء کرام کو ٹارگٹ کرنا، شخصیات کو ٹارگٹ کرنا، عدم استحکام سیاسی طور پر بھی پیدا کرنا، اور اس کے علاوہ جو پیسہ آیا وہ یو اے ای کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ دکھائیں، ہمارے دوست ممالک کا اس میں انوالومنٹ آتی ہے، افغانستان جس طرح استعمال ہو رہا ہے، وہاں پہ جو انڈیا کی جو کونسل خانے ہیں ان کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھے کہ بھائی وہاں پہ بھارت کھلے عام سب کچھ کر رہا ہے. تو آپ پاکستان پہ تو بات کرتے ہیں، اب فیٹ اپ میں دنیا آنکھیں کھولے اور بھارت کے اوپر پابندیاں لگائے، بھارت کو بلیک لسٹ میں شامل کرے. دیکھیں وہ یہ اس وقت کیا کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ بھی، صرف نہ صرف بلکہ اس پورے خطے کو جو دہشت گردی، جو ریاستی دہشت گردی ہے وہ سپانسر کر رہا ہے. اس کا وہ ایک کی جو پوزیشن ہے اس نے وہ لی ہوئی ہے. یہ بہت اہم ہے. داعش پاکستان بنانے کی جو عملی طور پہ کوششیں ہیں وہ بھی بے نقاب کی ہیں، اور یہ چیزیں سمیع صاحب یہ بہت ہی اہم ہے. پاکستان میں ہر سطح پر اس کے سامنے اب آنا چاہیے. حکومت آ گئی ہے، جو پاکستان کی جماعتیں ہیں، باقی پاکستان کے طبقات ہیں. میں آپ سے میرا ایک سوال ہے، جو میجر اپوزیشن پارٹیز ہیں، پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں، ٹھیک ہے حکومت سے ان کی خفگی ہے، وہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ تو پاکستان پر حملے کی بات تھی. میں نے کسی کا کوئی بیان نہیں دیکھا اس پر، اس ڈوزیر کے حوالے سے. میں نے پاکستان کے نیشنل لیڈر کو، وہ احسن اقبال صاحب ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، اپنے آپ کو ارسطو کہتے ہیں نون لیگ کا، ارسطو نے بھی کچھ نہیں کہا اس حوالے سے. سمیع صاحب افسوسناک چیز یہ ہے کہ وہ اپنی اس چیزوں کو مذاق میں خدا نہ خواستہ نہ لینا شروع کر دیں کہ شاید یہ سارا کچھ ہمارے لیے کیا جا رہا ہے. اس حد تک وہ اپنی سیاست میں آ گئے ہیں کہ یہ آپ کے ملک کو ایک سیریس تھریٹ ہے، اور یہ عمل اس پہ شروع ہو چکا ہے. پاکستان پر جو حملہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہم نے چیزیں پکڑی ہیں. دیکھیں جو لاہور کی شخصیت کی بات ہے، آپ نے وہ کال پکڑی ہے، ابھی آپ اس جگہ تک نہیں پہنچے، ہو سکتا ہے آگے اس پہ پیش رفت ہو چکی ہو کہ کس تنظیم کو وہ پیمنٹ کی بات کی گئی ہے، اس کا کیا ٹارگٹ ہے، اس کے کیا کانسیکوینسز آ سکتے ہیں. تو یہ تو ابھی آپ نے ان کی لیڈز پکڑی ہیں. اچھا جی، آپ کے کمنٹ صدیق ساجد، 1 منٹ رہ گیا. بالکل آخری میں اس کو ذرا مختلف انداز سے دیکھوں گا. سی پیک کے لیے انہوں نے 80 ارب روپیہ دشمن ملک نے رکھا، سیل بنایا ہوا باقاعدہ طور پہ، اور سب سے بڑا ٹارگٹ وہ سی پیک ہے. اور آخری بات میری صرف اور اتنی ہے کہ یار یہ ہے وہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے جنہوں نے ملک دشمن کہ جو دشمن کے عزائم ہیں ان کو قبل از وقت بے نقاب کیا، اور ہمارے یہ جو سیاسی مفادات والے لوگ ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. اللہ کا نام ہے، یہ قومی سلامتی کے ادارے ہیں، اپنی سیاست آپ بعد میں کر لیں، لیکن جو انہوں نے یہ کیا ہے، آڈیو ویڈیو ہر چیز دنیا کے سامنے رکھ دی کہ دشمن کس طرح آپ کے اوپر حملہ آور ہونے کو، آرمی چیف کس ہائبرڈ وار کی بات کر رہا تھا، وہ اسی کی بات کر رہا تھا، اور آپ اس کو مذاق سمجھتے. آپ کہیں جی ہماری جنسوں نے یہ کر دیا، ہماری یہ بعد میں آپ کر لیں، لیکن ان کا یہ جو کردار ہے یہ ہمیشہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے یاد رکھا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا صدیق ساجد اور احمد منصور. سامنے ہے کہ پاکستان کی ایجنسیز، پاکستان کی افواج کس انداز میں وہ فرنٹ لائن ہے ہماری ڈیفنس کی، اور کتنی محنت کر کے، کتنی کوشش کر کے وہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم رات کو سکون سے سوئیں، اپنے خاندانوں کی اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اور ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان محفوظ رہے.
ان حالات میں پاکستان کے اندر سے اگر ہمارے کچھ سیاسی قائدین اپنی کرپشن چھپانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے اگر ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو پھر اس سے پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک بڑا سوال اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا یہ لوگ مستقبل میں پاکستان کی عوام کی قیادت کے اہل ہیں؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔